अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, पेश खिदमत है एम ए राहत का मशहूर नावल काला जादू, जिसे मैं आपके सबके सामने पेश कर रही हूँ काली शक्ति के नाम से। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे नावल आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। वो सुरैया को ले गया? कब, कैसे, कहाँ? मैंने बेख्तियार सवालात किए। लंबी कहानी है, बैठ जाओ मसूद। भगवान की सौगंध, दिल के इतने नर्म ना होते तो सचमुच प्रेमा के कहने के मुताबिक कुछ बन गए होते। मगर ये पापी जो सीने में धड़कता है ना, बड़ा प्यार करता है इंसानों से। सारे क्रोध धुल जाते हैं। बस क्या बताएं। अरे बैठो, ऊँट की तरह मुंह उठाए क्यों खड़े हो? जब आए हो कुछ समझ के तो थोड़ी देर बैठो, कुछ जलपान करो। गंगाधर जी, मुझे सुरैया के बारे में बताइए। मेरा दिल सीने में बैठा जा रहा था। इस वक्त भला गंगाधर की बातों में क्या दिलचस्पी ले सकता था? बताते हैं। हम दिन भर तुम्हें वहां तलाश करते रहे। राम जी से पूछ लो, धर्मा से पूछ लो, माथुर से पूछ लो, अरे सबसे पूछ लो, नहीं मिले तुम। इधर घर वाली की जान निकली जा रही थी, सो चल पड़े भैया, घर आ गए अपने। 2-3 दिन तक तुम्हें याद करते रहे और फिर अपने मुंह पर थप्पड़ लगाए कि हर एक को दिल में बसा लेते हो। अरे कोई कहीं का। फिर वही बात कहेंगे कि ना धर्म का नाता ना खून का। मिले, काम निकला, चले गए, बस भूल गए तुम्हें। मगर इस पापी ने फिर याद दिला दिया। शाम का वक्त था, घर में बैठे हुए थे। दरवाजा खटखटाया किसी ने। माथुर ने खोला तो वो इस साधु को देखकर डर गया। पापी गुस्सा ही चला आया। हम बैठे थे बरामदे में, धर्मपत्नी भी साथ थी। वो तो बस है ही भगवान की गैया, चीख मारकर अंदर भाग गई। साधु महाराज ने हमें घूरते हुए कहा कि वो लड़की सुरैया कहाँ है। सच बताएं तुम्हें, हमारी भी सिट्टी तो गुम हो गई थी, मगर हमने अपने आप को संभाला और बोले, कौन हो तुम भाई? भूरिया चरण है हमारा नाम। हमसे क्या काम है महाराज? तुम्हारी धर्मपत्नी जानती है कि हमें तुमसे क्या काम हो सकता है। अरे तो वही साधु तो नहीं हो जिसने हमें शाहजहां बाबा के मजार से भगा दिया था? लानत है तुम पर, हिंदू धर्म के हो और मजारों की बातें करते हो। आखिर तुम्हारे धर्म से इन मजारों का क्या वास्ता? भैया हमें भी गुस्सा आ गया। बात यह है कि बाबा शाहजहां पर तो हम जान लेते हैं। कोई भी धर्म हो किसी का, इंसान तो इंसान ही होते हैं। बाबा जी के मजार पर जाकर हमें हमेशा सुकून मिलता है, तो चले जाते हैं हम। हमने उससे कहा कि वो अपनी बताए कि वो क्या चाहता है और सुरैया से उसका क्या वास्ता है। उसने कहा कि खामोशी के साथ पीतल कुंड पहुंचा दिया जाए, वो वहां मौजूद होगा। हमने कहा जाओ, हो गए साधु संत अपने घर के, हमारा नाम भी गंगाधर है। वो ये कहकर चला गया कि अगर सुरैया पीतलकंड न पहुंची तो नुकसान के जिम्मेदार हम खुद होंगे। पीतलकंड एक पुराना मंदिर है, कभी इसमें कृष्ण भगवान की पीतल की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, मगर कुछ पापी चोर इसे चुरा कर ले गए और इसके बाद से वहां तरह तरह के खेल होने लगे। चुनाचे भैया लोगों ने इधर जाना बंद कर दिया। हम बड़े हैरान थे कि आखिर ये साधु बेचारी सुरैया के पीछे क्यों पड़ गया है। घरवाली अंदर खटिया पर पड़ी थी। पूछा इससे तो कहने लगी वही साधु था जो वहां खेमे में आ घुसा था और जिसकी वजह से वहां से भागना पड़ा था। सब पूछने लगे हमसे कि अब वो यहाँ क्यों आया था, तो हमने सुरैया के बारे में बता दिया। रुक्मणी तो जान को आ गई, कहने लगी प्राण दे देगी, सुरैया को घर से नहीं जाने देगी। माथुर खामोश था, मगर प्रेमा देवी की जबान चल पड़ी थी कि सुरैया को फौरन घर से निकाल दिया जाए। जो देखा है इसके बाद खतरा मोल न लिया जाए। भैया इंसान थी, गूंगी थी बेचारी, सीधी सादी थी। हम तो है ही प्रेम के मारे लड़ गए घरवाली से कि सुरैया निकली तो हम भी घर से निकल जाएंगे। रुक्मणी हमारे साथ थी। बाकी लोग कोई राय नहीं दे रहे थे, मगर रात को भैया भूंचाल आ गया। घर का घर वाह हो गया। अरे रात भर अंगारे बरसे, जो चीज खुले में पड़ी थी जलकर राख हो गई। रुक्मणी के कमरे में अंदर से आग लग गई, सारा सामान जल गया। इसके कपड़े, पलंग, बिस्तर। वो तो हमारी बिटिया बच गई, नहीं तो वो भी भस्म हो जाती। बड़ी परेशानी हो गई। रुक्मणी तो रोने लगी थी, मगर प्रेमा देवी ने सारे हाथ पांव निकाल लिए, मरने मारने पर तैयार हो गई, आत्महत्या करने पर तुल गई। सुरैया को भी सूरत हाल का पता चल गया। साधु को उसने नहीं देखा था, मगर रोई जा रही थी मुसलसल। फिर उसने इशारों में कहा कि उसे साधु के हवाले कर दिया जाए। इसका यहाँ रहना घर वालों के लिए खतरनाक है। भैया हमारी जबान भी बंद हो गई। अब अपने घर में कौन आग लगाता है, तुम खुद सोचो। फिर ये बला टली तो दूसरी रात घर में मकड़ियां घुस आईं। जिधर देखो मकड़ियां। हर छत से मकड़ियां उतर रही थी। दीवारों पर, जमीन पर पांव रखना मुश्किल हो गया था।
छत पर से जाले बना बना कर नीचे उतर रही थी, किसी के कंधे पर तो किसी के सर पर। घर से निकल भागे सारे के सारे, भला कैसे टिकते। बात समझ में आ गई थी। सुरैया भी घर से बाहर निकल आई थी और रो रो कर इशारे कर रही थी कि उसे साधु के हवाले कर दिया जाए। भैया कोई चारा न रहा इसके सिवा कि सुरैया को पीतलकंठ पहुंचा दे। रोते पीटते छोड़कर आए इसे वहां, और क्या करते, मजबूरी थी, बिल्कुल ही मजबूरी थी। गंगाधर जी की आवाज भर आ गई, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह दुख रहा था। मैं खून के आंसू रो रहा था। एक बार फिर दिल में सुरैया की मोहब्बत सीना तोड़कर उभर आई थी और मेरी आंखों से भी आंसू रवा हो गए थे। मैंने पूछा, गंगाधर जी पीतलकंठ कहाँ है? जाओगे वहां? हाँ, इसे तलाश करूंगा। मगर मगर तुम्हारा इससे क्या वास्ता है? गंगाधर जी बस आप ये ना पूछें तो अच्छा है। अरे भैया, हमें भी इंसान समझो। तुम तो 4 घंटे की मुलाकात में इसके लिए आंसू बहा रहे हो। हमसे पूछो, रुक्मिणी से पूछो जो बीमार पड़ी हुई है, बिस्तर से लग गई है इसके गम में। प्रेमा भी खुश थोड़ी है इसे निकाल कर, प्रेम से रखा हुआ था बेटियों की तरह। मगर क्या करे, अपने घर पर जब मुसीबत टूटे तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। गंगाधर जी दुख से बोले। गंगाधर जी वो बड़ी मजलूम लड़की है, उसका भाई मेरे साथ आया है। बेचारा भाई अपनी बहन की तलाश में सरगर्दा है। यूं समझ लीजिए एक लंबा चक्कर है, और आप इसके बारे में ना ही जाने तो अच्छा है। आपका हंसता खेलता घराना तबाह हो जाएगा। अच्छा ही हुआ आपने इस बेचारी को अपने घर से निकाल दिया, मगर इसका भाई इसके लिए दीवाना हो रहा है। मेरे साथ ही यहाँ तक आया है। मैं शायद खोरजे ना आता, लेकिन आपको तलाश करता हुआ आया हूँ सुरैया की वजह से, ताकि वो अपने भाई को मिल जाए। गंगाधर जी ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। बहुत देर तक खामोश बैठे रहे, फिर बोले, हम ही ले चलते हैं तुम्हें पीतलकंठ, बहुत दूर है आबादियों से, मगर अब वो तुम्हें कहाँ मिलेगी? बेकार ही है, सब कुछ बेकार ही है। रुक्मिणी को भी मेरी आमद का पता चल गया था। खुद उठकर गंगाधर के कमरे में आ गई। मैंने देखा वो पहले की निस्बत काफी लागर हो गई थी। मुझसे कहने लगी, मेरे साथ आओगे, कुछ बातें करनी है तुमसे। जी, मैंने कहा। जाओ, हो आओ इसके साथ। जब से बीमार पड़ी है, समझाओ इसे कुछ नहीं मिलेगा भैया, ये जादू टोनों के चक्कर है। अरे हम क्या और हमारी औकात क्या, इन झगड़ों से निपटे। प्रेमा जी ठीक कहती है, जाओ जाओ चली जाओ इसके साथ। मैं रुक्मिणी के कमरे में आ गया। रुक्मिणी काफी गमजदा मालूम होती थी। कहने लगी, ताऊ जी ने तुम्हें सारी बातें बता दी होंगी मसूद। हाँ रुक्मिणी देवी, किस्सा क्या है? एक हिंदू जोगी जो गंदे इल्म का माहिर भी मालूम होता है, सुरैया की क्या जरूरत थी? वैसे भी मसूद वो बड़ी पुरस्कार लड़की थी, इसके बारे में कुछ जान ही नहीं सकी मैं, लेकिन यकीन करो बड़ी मोहब्बत हो गई थी मुझे इससे। तुम भी इस मामले में कुछ मुलव्विस हो, कम से कम दिल के सुकून के लिए ये तो बता ही दो कि असल किस्सा क्या है। मैं इस मामले में मुलव्विस नहीं हूँ रुक्मिणी देवी, बस यूं समझ लीजिए कि वक्त ने मुझे इससे मुलव्विस कर दिया। ये सब काले जादू ही का चक्कर है। वो बदमाश जोगी जिसका निशान मकड़ी है, ये गलीज जादू कर रहा है, और सुरैया के भाई इकराम से वो अपने जादू की तकमील के लिए कोई काम लेना चाहता था। इकराम ने वो काम नहीं किया तो इसने इकराम को कैद कर लिया। सुरैया की जबान भी इसने काटी, सिर्फ उस शख्स को अपने काम के लिए आमादा करने की वजह से। गर्ज ये कि वो नौजवान लड़का मुझे मिल गया, उसने मुझे अपनी बहन की कहानी सुनाई और मुझे ये पता चल गया कि सुरैया ही इसकी बहन है। बस मैं उसे साथ लेकर यहाँ आया था, और यहाँ आकर ये गमनाक खबर सुनी कि वो सुरैया को वो जोगी एक बार फिर ले गया है। मैं जानता हूँ कि इसकी वजह क्या है। क्या वजह है? रुक्मिणी ने बेख्तियार पूछा। जब उस जोगी ने देखा कि वो अपने काम में नाकाम हो गया है, तो इस लड़की के जरिए इसके भाई को मजबूर करने के लिए उसने इसे अपनी तहवील में ले लिया। इस बात का मुझे इल्म है कि भूरिया चरण अब वही सब कुछ करेगा उस शख्स के साथ जो उसने और फिर मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। बेख्याली में मैं रुक्मिणी को अपने बारे में बताने जा रहा था। रुक्मिणी ने भी शायद मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। कहने लगी, ये तो जुल्म है, एक इंसान का इंसान पर जुल्म। कोई इस बेचारी को जालिम से नहीं बचा सकता। अल्लाह बचाने वाला है, यकीनी तौर पर वो इसकी मदद करेगा। रुक्मिणी मुझे देखने लगी, फिर बोली, हंसो एक बार, तुम्हारी हंसी कायनात का नक्शा बदल देती है। नहीं हंस सकता रुक्मिणी देवी, नहीं हंस सकता। क्यों? उसने मुझे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। बस नहीं हंस सकता, हंसी मेरी तकदीर से निकल चुकी है। तो क्या तुम भी? रुक्मिणी ने मुझे देखते हुए कहा। जी। मैं सवालिया अंदाज में उसे देखने लगा। तो क्या तुम भी इससे मोहब्बत करते हो? क्या तुम भी इसे चाहने लगे हो? रुक्मिणी के सवाल ने मुझे शशदर कर दिया। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा तो वो बोली, मैं दावे से कहती हूँ, पूरे यकीन और एतमाद के साथ,
کہ وہ تمہیں چاہنے لگی تھی۔ وہ عورت ہوں میں، اور عورت ہی عورت کو صحیح طور پر سمجھ سکتی ہے۔ ایسی اداس سی رہتی تھی جیسے اس سے کوئی بہت ہی قیمتی شے چھن گئی ہو۔ میں نے ایک بار تمہارا نام لے دیا تھا اس کے سامنے، پوچھا تھا اس سے کہ وہ کیا تمہیں چاہنے لگی ہے، تو ایسی بلک بلک کر روئی تھی کہ دل پھٹنے لگا تھا۔ بھگوان کی سوگند مسعود، وہ تمہیں چاہنے لگی تھی، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ عورت ایسی ہی چیز ہوتی ہے، گھائل ہوتی ہے تو ایک نظر میں، اور نہیں ہوتی تو اس کے پورے بدن کو داغدار کر دو، کبھی گھائل نہیں ہوتی۔ اب کیا کرو گے یہ بتاؤ، کیسے مدد کرو گے اس کی، کہاں ملے گی وہ؟ اللہ جانتا ہے، میں کیا کہوں۔ رکمنی کے ساتھ خاصا وقت گزرا، پھر گنگا دھر جی نے ہی آواز دی، ارے چل رہے ہو کیا؟ میں نے تانگا منگوا لیا ہے۔ میں رکمنی سے اجازت لے کر گنگا دھر کے ساتھ باہر نکل آیا اور تانگا اس سمت چل پڑا جسے پیتل گنڈ کا نام دیا گیا تھا۔ پرانا مندر تھا اور اب کھنڈر بن چکا تھا۔ اس کے عقب میں مرگھٹ تھا، مگر میں خود بھی جانتا تھا کہ یہاں آنا بیکار ہے، بھوریا چرن یہاں بیٹھا تھوڑی ہوگا۔ پھر بھی ہم نے مندر کا ایک ایک گوشہ چھان مارا۔ گنگا دھر نے تو حلق پھاڑ پھاڑ کر سوریا کو آوازیں بھی دی تھی۔ ان کی آواز میں محبت تھی، درد و کرب تھا۔ بھگوان ناز کرے اس کا کہ جانے کہاں لے گیا، نہ جانے۔ چلیں، میرے حلق سے بمشکل آواز نکل سکی تھی، تو اور کیا، بس نہ جانے کیوں من چاہا تھا تمہارے ساتھ ادھر آنے کا۔ تانگے والے کو روکے رکھا گیا تھا، وہ انتظار کر رہا تھا، ہم اس میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ پتہ ہی نہیں چل سکا کچھ کون تھی، کیا بپتا پڑی تھی بیچاری پر۔ تم نے بتایا تھا اس کا بھائی ملا ہے تمہیں؟ ہاں۔ کہاں ہے وہ؟ یہاں میرے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ کہاں؟ کمال الدین پہلوان کے ہاں، آپ مجھے وہیں اتار دیں۔ میرے پاس نہیں رکو گے؟ ابھی نہیں گنگا دھر جی، اسے سنبھالنا بھی ضروری ہے، میں نے کہا، اور گنگا دھر جی خاموش ہو گئے۔ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر گنگا دھر نے کہا، ایک بات کہیں بیٹا، پوری کر دو گے؟ کہیے گنگا جی۔ وچن دو ہمیں، اگر سوریا مل جائے تو بس ایک بار اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ بیٹی سمجھنے لگے تھے ہم اسے، ہمارے بھیا کے یہ 2 بچے تھے، ہمارے پاس رہے۔ سسری گونگی تھی، مگر بھول نہ سکیں گے اسے جیون بھر۔ گنگا دھر رونے لگے، میرے بھی آنسو آ گئے تھے۔ ان سے وعدہ کر کے میں اپنی منزل پر اتر گیا۔ اچھا ہوا تھا کہ اکرام کو ساتھ نہیں لے گیا تھا، اس سے اس بارے میں بات بھی نہیں کی تھی، ورنہ اسے آس ہو جاتی۔ اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، پتہ چل جاتا تو اس کا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ کمال پہلوان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ کمال پہلوان موجود نہیں تھے، کچھ شاگرد اکھاڑے میں کام کر رہے تھے۔ مجھے بڑے ادب سے سلام کیا۔ شاید کمال پہلوان نے انہیں میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بتا دیا تھا۔ اکرام کمرے میں موجود تھا، مجھے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، ورنہ دل تو اندر سے بری طرح زخمی تھا۔ کہاں ہوا ہے مسعود بھیا؟ بتایا تھا تمہیں گنگا دھر جی سے ملاقات ہو گئی؟ اوہ، کام ہو گیا آپ کا؟ ہاں، میں نے تھکے تھکے انداز میں کہا، اور اکرام ہنسنے لگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولا، یہاں سے کب چلنا ہے مسعود بھائی؟ کیوں، کیا بات ہے؟ کمالی پہلوان ہمیں کھلا کھلا کر ہلاک کر دیں گے، بڑا دلچسپ آدمی ہے۔ کیا؟ میں نے بیٹھ کر پوچھا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں زمین پر اتاری ہیں ان سے بہرا ہونا ضروری ہے، ورنہ روز قیامت ایک اور گناہ کا جواب دینا پڑے گا۔ کچھ اور کھلایا ہے؟ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ صبح کو ہولناک ناشتہ مجھے یاد تھا جو استاد کمال الدین نے ہمیں ناک تک ٹھسا دیا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد کچھ سرخ سرخ ٹماٹر نمک چھڑکے ہوئے سینی بھر کے لے آئے اور بیٹھ گئے کھلانے کے لیے۔ خون کی کمی پوری ہوتی ہے ٹماٹروں سے۔ بڑی مشکل سے خاصے ٹماٹر کھانے کے بعد پیچھے چھوڑا تھا کہ کچھ دیر کے بعد سیر سیر بھر کی شکرقندیوں کے ساتھ نازل ہو گئے۔ فرمایا کہ بھاڑ پر بھنوا کر منگوائی ہیں، خاص طور سے ہمارے لیے۔ نہ کھانا گناہ، بلکہ اگر زیادہ انکار کیا جائے تو دھوبی پاٹ مار کر چت کر دیں اور سالم شکرقندے حلق میں اتار دیں۔ ایسے ہی تیور ہوتے ہیں ان کے کسی چیز کے کھانے سے انکار پر۔ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ اکرام نے کہا، ہنس لیجئے، آپ کے لیے بھی احکامات دے دیے گئے ہیں۔ کیا؟ میں نے سہم کر پوچھا۔ کافی بچ گئی تھی، مگر شاگردوں پر تقسیم کر دی گئی۔ ساتھ ہی ایک اور شاگرد کو حکم دیا گیا کہ شین بھڑبونجے سے کہہ دے کہ شام کو کچھ اور شکرقندیاں بھون دے میاں صاحب کے لیے، ٹھنڈی ہو کر خراب ہو جاتی ہیں۔ واقعی ہو گئے ہمارے پہلوان، ماشاءاللہ ان کی خوراک بھی قیامت ہے، حالانکہ جسامت ایسی نہیں مگر خوب کھاتے ہیں۔ تھکن ہو گئی تھی، اپنی بپتا کسی کو نہیں سنا سکتا تھا، دل پر بھاری بوجھ تھا۔ بھوریا چرن نے جوابی کارروائی کی تھی، نہ جانے بیچاری سوریا کس حال میں ہو۔
وہ جانتا تھا کہ اکرام میرے پاس ہے اور یقیناً اپنی داستان بھی سنائے گا، اور اس کے بعد میں خورجی کا رخ ضرور کروں گا۔ چنانچہ وہ سریا کو لے گیا تھا۔ زیادہ دیر آرام نہیں کر سکا تھا کہ کمال الدین پہلوان کی دھاڑ سنائی دی۔ اما آ گئے کیا میاں صاحب؟ ابھی کچھ کھلایا پلایا میاں صاحب کو یا سوکھا ہی ڈال رکھا ہے؟ یہ الفاظ انہوں نے اپنے کسی شاگرد سے کہے تھے، پھر اندر آ گئے تھے۔ ملاقات ہو گئی میاں صاحب گنگادھر سے؟ جی پہلوان صاحب، ایک خوشخبری لایا ہوں آپ کے لیے۔ کیا پہلوان صاحب؟ وہ تمنا خان پہلوان میرٹھ والے کو سنا ہے کبھی؟ نہیں۔ جادو ہے آواز میں، پاگل کر دیتے ہیں سننے والے کو۔ کل شام کو آ رہے ہیں، صوفی جبار کے ہاں قوالیوں کی محفل جمے گی۔ صوفی جبار کے پوتے کا عقیقہ ہے۔ بتایا تھا میں نے آپ کے بارے میں، بے چین ہو گئے ملنے کے لیے، مگر انتظام میں لگے ہوئے ہیں، شام کو خود آئیں گے دعوت دینے۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے کلائی الٹی کر کے گھڑی پر وقت دیکھا اور بولے، ابے لو، کھانے کا ٹائم ہو گیا اور میں یہاں بیٹھا ہوں، کھانا لگواتا ہوں میاں صاحب، ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاؤ۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد اکرام نے پوچھا، خورجے میں کب تک قیام کریں گے مسعود بھائی؟ اب یہاں کوئی کام نہیں رہا ہمارا۔ کل عقیقے میں شرکت کریں گے؟ نہیں۔ کمال الدین پہلوان چھوڑ دیں گے ہمیں؟ ہاں اکرام، یہ مشکل پیش آئے گی، مگر اس کا یہی حل ہے کہ ہم خاموشی سے نکل جائیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اکرام نے کہا۔ میں خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے اسے مخاطب کیا، اکرام تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا ہو سکتا ہے بھائی، میری زندگی تو کھلی کتاب کی طرح ہے، بہن کی تلاش کی حسرت ہے، وہ مل جائے تو جینے کی سوچوں، ورنہ زندگی کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں اکرام؟ میں نے کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، مجھے خود سے جدا کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ یہ تو کرنا پڑے گا اکرام، تم میرا ساتھ کہاں تک دو گے؟ میں نے کہا اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، میرا بھی تو دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی منزل بھی نہیں ہے میری، کوئی نشان بھی نہیں ہے کہ بہن کو تلاش کروں۔ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں بھائی، جہاں بھی جائیں آپ کے ساتھ چلوں گا، کبھی آپ کے کسی کام میں دخل نہیں دوں گا، آپ کا ہر حکم چھوٹے بھائی کی طرح مانوں گا، آپ پر کبھی بوجھ نہیں بنوں گا، میں اکیلا کیسے جی سکتا ہوں بھائی؟ وہ زاروں قطار رونے لگا اور میرا دل بھی بھر آیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر کہا، تجھے میرا غم نہیں معلوم اکرام، تجھے میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم میرے بھائی، میں بھی سینے میں طوفان چھپائے پھر رہا ہوں، میرا بھی بہت کچھ کھو گیا ہے، اتنا کچھ کھو گیا ہے کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا، میرے سینے میں بھی زخم ہی زخم ہے، مگر میرے لیے کچھ ہدایات ہے۔ میں ابھی تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میرا دل تیرے لیے دکھا ہوا ہے، لیکن شاید میرے پاس تیرے درد کا درما نہ ہو۔ خیر، اللہ مالک ہے، دیکھیں گے، سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اکرام، تو اپنی بہن کو تلاش نہیں کرے گا؟ کہاں تلاش کروں، اتنا بے دست و پاں ہوں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، میرے پیر بندھے ہوئے ہیں، کوئی منزل نہیں ہے میرے سامنے، کچھ سمجھ بھی نہیں آتا۔ دیکھو بھائی، اگر تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گا، مجھے سہارا درکار ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے رہیں تو کیا حرج ہے؟ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے کسی کام میں کبھی مداخلت نہیں کروں گا، کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے اکرام کا شانہ تھپتھپایا، حالانکہ اپنے طور پر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا، کہاں ساتھ لیے پھرتا اسے؟ بیچاری سریا بھوریا چرن کے قبضے میں تھی۔ ہاں، بھوریا چرن کا جب بھی سامنا ہوا میں اس مظلوم لڑکی کو اس کے چنگل سے آزاد کرانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس دوران اکرام نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جائے، جی سکے یا نہ جی سکے۔ بیچارے کمال پہلوان اپنی عادت سے مجبور تھے، نچلا بیٹھنا آتا ہی نہیں تھا، خاطر مدارات کرنے کے چکر میں دیوانے ہو گئے تھے، کچھ سوچنے سمجھنے نہ دیا، ایک بار پھر نازل ہوئے۔ اس بار ایک بڑی سی سینی میں گنڈیریاں اور سنگھاڑے رکھے ہوئے تھے، لا کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ کالی تال کے سنگھاڑے ہیں، کیوڑے کے رسگلے، کھا کر دیکھو، کمرے بھر میں خوشبو نہ پھیل جائے تو ہمارا نام کمال پہلوان نہیں ہے۔ اور یہ گنے لالا بنواری لال کے کھیت کے ہیں، جن کی ہم نے گنڈیریاں کتروائی ہیں آپ کے لیے۔ میاں صاحب شروع ہو جاؤ، دیر نہ کرو۔ کمال پہلوان، ابھی تو کھانا کھایا ہے؟ اما تو کھانے کے بعد ہی کی چیز ہے یہ، چلو چلو تکلف نہ کرو، کچھ بھی ہے، جوان تو ہو، یہی کھانے پینے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں نہ کھایا تو پھر کیا بڑھاپے میں کھاؤ گے، جب منہ میں نہ دانت ہوں گے نہ پیٹ میں آنت؟ چلو بھائی شروع ہو جاؤ۔ تم کیسے ہو، شکل دیکھنے لگتے ہو کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر، جب ہم جوان تھے نا تو بس یوں سمجھ لو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کسے کھا جائیں۔ کمال پہلوان کا انداز ایسا تھا کہ پھر کچھ دیر کے لیے ذہن سے سارے خیالات ہٹ گئے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔
اکرام کا تو دم نکلا جا رہا تھا کمال پہلوان کی صورت دیکھ دیکھ کر۔ ہم نے ان کے کہنے سے کچھ گنڈیریاں اٹھا لی اور انہیں چبانے لگے۔ کمال پہلوان گنڈیریوں کی افادیت بیان کرنے لگے جو مسوڑھوں اور دانتوں کے بارے میں تھا۔ پھر خدا کے فضل سے کسی نے انہیں باہر سے آواز دے کر بلایا اور وہ چلے گئے۔ اکرام خاموش تھا، میں نے بھی کوئی گفتگو نہیں کی۔ بہرحال مسئلہ تو گمبھیر تھا اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا میرے لیے بھی مشکل۔ ہاں، میں نے یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ اب مدد طلب کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، مجھے ہدایات ضرور لینا پڑیں گی اور اس کے لیے کشف کرنا پڑے گا۔ یہ وہ عام بات نہیں تھی جس کا فوراً ہی فیصلہ کر لیا جائے۔ چنانچہ گنڈیریاں اور سنگھاڑے مصیبت بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد کمال پہلوان ایک بار پھر آ گئے۔ امائی خوشخبری سنائیں آپ کو میاں صاحب، گنے کا رس نکلوایا ہے، رساول پکا رہی ہے گھر والی، رات کے کھانے میں مزہ آئے گا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ ساتھ میں کوئی گوبھی گوشت بھی پکا لے، کیسا رہے گا؟ بہت اچھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ اب ساری توجہ اس بات پر ہو گئی تھی کہ اکرام کو ساتھ رکھا جائے یا نہیں۔ خود کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ رساول اور گوبھی گوشت میدے میں ٹھوسنا پڑا، میزبان کی دل آزاری بھی گناہ تھی۔ پھر جب رات بھیگ گئی، اکرام سو گیا تو اٹھ کر وضو کیا، ایک گوشہ منتخب کر کے بیٹھ گیا، درود پاک کا ورد مبارک کیا، رہنمائی کی دعا مانگی اور انتظار کرنے لگا۔ ملون بھوریا چرن ایک بڑی سی مکڑی کی شکل میں نظر آیا۔ زمین سے آسمان تک اس نے جالا تان رکھا تھا اور بڑے بڑے بدنما پیروں سے اس پر دوڑ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں کسی خاص سمت دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو دور سے اکرام نظر آیا۔ وہ حیران پریشان اس جالے کے تاروں پر چل رہا تھا۔ اس کے بھٹکے قدم کبھی ایک سمت اٹھتے، کبھی دوسری سمت۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اکرام کو شکار کرنا چاہتا ہے اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے۔ ظاہر ہے وہ میرے ذریعے اس مقصد کی تکمیل میں ناکام رہا تھا اور اب اکرام اس کی امید کا مرکز تھا۔ وہ آسانی سے اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس کے لیے وہ سب کچھ کرے گا۔ پھر میں نے اسے اکرام کے عقب میں پہنچتے دیکھا۔ اکرام اس کی گرفت میں آنے والا تھا۔ اچانک ہی میں نے آگے بڑھ کر اکرام کا ہاتھ پکڑ لیا اور بھوریا چرن مجھے دیکھ کر واپس بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ منظر ختم ہو گیا۔ گویا اکرام کو ساتھ رکھنے کی اجازت تھی۔ میں نے اسے ذہن نشین کر لیا۔ اس کے بعد پھر ذہن میں ریل چلنے لگی۔ میں خود کو ریل میں سفر کرتا محسوس کر رہا تھا۔ باہر مناظر دوڑ رہے تھے، اسٹیشن آ رہے تھے اور ٹرین ان سے گزر رہی تھی۔ پھر ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی اور پھر وہ رک گئی۔ بدن کو جھٹکا سا لگا، چونک کر آنکھیں پھاڑ دی۔ رات کا آخری پہر گزر رہا تھا، رہنمائی ہو گئی تھی، سفر کرنا تھا، یہی حکم تھا۔ لیکن کمال پہلوان آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ خاموشی سے نکل جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اکرام کو جگایا، وہ مزاج شناس ہو چکا تھا، سمجھ گیا اور خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ سیدھے اسٹیشن پہنچے، ٹکٹ خریدے اور ریل میں بیٹھ گئے۔ سفر شروع ہو گیا۔ دماغ میں رات کے واقعات کا تصور تھا۔ شام ہوئی، اسٹیشن آیا تھا، وہیں اترنے کو جی چاہا، اتر گئے۔ چھوٹی آبادی تھی، بستی کی دکانیں بند ہو رہی تھیں۔ قیام کے لیے مسجد سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ مسجد بستی سے باہر تھی، جگہ پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے۔ مسجد کے ایک حد میں قیام کیا، بستی کے مسلمان کھانا لے آئے، ضرورت کے مطابق لے لیا، اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا اور پھر وہیں آرام کے لیے جگہ تلاش کر لی۔ اکرام بھی کچھ تھکا ہوا تھا، اس لیے سونے کی اجازت طلب کی اور سونے لیٹ گیا۔ میرے ذہن میں بھی سناٹے اتر رہے تھے۔ اسی رات کے کوئی 2 بجے تھے، کچھ عجیب سی تھکن سوار تھی، گہری نیند سو گیا تھا۔ اچانک کسی نے پاؤں پکڑ کر زور سے ہلایا اور میں چونک کر جاگ گیا۔ باہر کوئی بلا رہا ہے، آواز سنائی دی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ کچھ فاصلے پر اکرام سو رہا تھا، جگانے والا نظر نہیں آیا، البتہ کچھ فاصلے پر ایک سایہ محسوس ہوا جو آگے بڑھ رہا تھا۔ الفاظ بھی سنے تھے میں نے، پاؤں پر لمس کا احساس بھی تھا۔ سوتے ہوئے ذہن نے چند لمحوں میں کوئی فیصلہ کیا، لیکن پھر فوراً ہی بات سمجھ میں آ گئی۔ الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بھیج کر ذہن کو جھٹکا اور پھر مسجد کے دروازے کی جانب چل پڑا۔ بالکل درست بات تھی۔ باہر میں نے ایک بیل گاڑی دیکھی، ایک آدمی بھی اس میں سوار تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر بیل گاڑی کے نزدیک پہنچ گیا اور میں نے بیل گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کیا۔ جواب میں وعلیکم السلام سنائی دیا اور پھر اس شخص نے کہا، بیٹھ جاؤ، طلبی ہوئی ہے، چلو آ جاؤ، دیر نہ کرو۔ ایک عجیب سا تہکمانہ انداز تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو ذہن سوچ میں ڈوبا رہا، پھر کسی احساس نے گاڑی میں لا بٹھایا۔ بیل گاڑی ہانکی جانے لگی تھی اور میں اپنے ذہن سے نیند کے اثرات دور کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ بار بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیل گاڑی کے چلانے والے کی صورت دیکھنا چاہی،
لیکن پتہ نہیں بینائی میں کوئی فرق آ گیا تھا یا پھر آنکھیں رات کی تاریکی کی وجہ سے صورتحال کا اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ بیل گاڑی ہانکنے والے کے خد و خال ایک بار بھی واضح نہیں ہو سکے۔ سیدھا سادہ معمولی سا لباس بدن پر تھا اور وہ اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھا۔ میں گہری سانسیں لے کر خاموش ہو گیا۔ زیادہ تجسس بھی بہتر نہیں ہوتا۔ مدھم روشنیاں گھروں سے جھانک رہی تھیں اور رات کے اس پہر کا صحیح اندازہ ہو رہا تھا۔ انسان کی فطرت میں تجسس بے پناہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ضرورت سے زیادہ تجسس بھی مسائل کا باعث بن جاتا ہے۔ جس غیر متوقع انداز میں یہ سب کچھ ہوا تھا، اس نے کچھ دیر تک تو اپنے سحر میں جکڑے رکھا، پھر گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ میں نے اپنا ذہن آزاد چھوڑ دیا۔ جوالا پور کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں۔ اب دونوں سمت کھیت تھے اور ان کے درمیان ایک پگڈنڈی پر یہ گاڑی چل رہی تھی۔ کوئی 1.5 گھنٹہ یہ سفر جاری رہا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی۔ بدن کو خوب جھٹکے لگے اور ہوش و حواس بالکل بیدار ہو گئے۔ پھر کافی فاصلے پر درختوں کے جھنڈ نظر آئے اور ان کے درمیان مدھم روشنی، عجیب سی سفید روشنی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ گاڑی کا رخ اسی جانب تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ لوگ محسوس ہو رہے تھے، سفید سائے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ میں بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا اور گاڑی والا میری رہنمائی کرتا ہوا درختوں کے جھنڈ کے بیچ لے گیا مجھے۔ یہاں ایک جگہ صاف ستھری کر کے اس پر قالین بچھایا گیا تھا اور میرے پہنچنے کے بعد وہاں گردش کرتے ہوئے تمام سائے گول دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے گردنیں جھکا لی تھیں۔ میں بھی آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان کے درمیان پہنچنے کی کوشش کرنے لگا تو اچانک ہی ایک شخص نے پیچھے سے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک دیا۔ نہیں، یہ قطب اور ابدالوں کی محفل ہے، تم ان کے درمیان نہ بیٹھو، تمہاری جگہ ان کے عقب میں ہے، خاموشی سے انہی کی مانند بیٹھ جاؤ۔ میں نے ان الفاظ پر غور کیا اور ہدایت کے مطابق بیٹھ گیا۔ قطب اور ابدال، میں نے دل ہی دل میں سوچا، بڑے مرتبے ہوتے ہیں، بھلا میرا ان کے درمیان کیا دخل؟ تاہم دو زانوں بیٹھ کر گردن اسی طرح خم کر لی، آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور یوں محسوس ہوا جیسے ان بند آنکھوں میں بہت سے مناظر روشن ہو گئے ہوں۔ میں نے ان تمام سایوں کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ مدھم آوازیں کانوں میں ابھر رہی تھیں اور گفتگو کی جا رہی تھی۔ پھر چند افراد میری جانب متوجہ ہوئے اور ایک شخص نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، نہ تم قطب ہو نہ ابدال، اور یہی تجویز کیا گیا ہے تمہارے لیے کہ ابھی رکنیت اختیار کیے رہو۔ ایک کارکن کی قدر و قیمت بھی بہت ہوتی ہے اور جو تجویز کیا جائے وہی زیادہ بہتر، کہ ترک دنیا کے لیے بہت کچھ ترک کرنا پڑتا ہے، لیکن برا نہیں کہ دنیا سے تمہارا تعلق رہے۔ ہاں، جو ذمہ داریاں سونپی جائیں ان کی انجام دہی کے بعد ہی منزل مل سکتی ہے، سو ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے۔ وقت مختصر نہیں ہوتا، سوچ مختصر ہوتی ہے۔ عمل طویل، اور اس عمل طویل سے گزرے بغیر کچھ نہیں ملتا، لیکن ترک دنیا کرنا چاہو تو آرزو کرنا اور نہ چاہو تو نقصان نہیں۔ تمہارا واسطہ چند افراد سے ہے اور جہاں سے ابتدا ہوئی وہاں واپسی لازم ہوگی، اور اس کے بعد چھوڑنا چاہو گے تو قبول کیا جائے گا، وہ بھی فیصلے کے بعد اور عمل کی گنتی گن کر۔ چنانچہ تمہارے لیے طے پایا کہ جہاں ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں وہاں تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ جو تم سے زیر ہوئے بے شک، لیکن وہ ابھی حیات ہے، تمہیں اس کا پیچھا کرنا ہے۔ 7 کھوٹے گاڑے ہیں اس نے، اور یہ 7 کھوٹے اکھاڑنے ہیں تمہیں، کہ ذمہ داریاں تم پر سے کم کر دی گئی تھیں۔ جو پورنیاں تم نے اپنی حماقت سے خود پر چڑھا رکھی تھیں وہ ایک گندی روح کا شکار ہو گئیں، اور تم خوش قسمتی سے اپنے وقت کی طوالت کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن وقت مختصر نہیں ہوتا اور تمہیں اس طوالت سے گزرنا ہے۔ وہ 7 کھوٹے رفتہ رفتہ تمہارے سامنے آئیں گے اور یہ تمہارا فرض ہوگا کہ انہیں اکھاڑ پھینکو۔ بڑی بڑی باتیں ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی ہوتے ہیں، اور صرف بڑے ہی کاموں کی طرف توجہ دینا بالکل غیر مناسب۔ سو یوں کرو کہ چل پڑو، اور اسے ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ ایک شیطان اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، اسے بچائے رکھو، اور جو چھوٹے چھوٹے ضرورت مند تم تک پہنچے ان کی ضرورت میں کام آؤ۔ لیکن خاموشی سب سے بہتر ہوتی ہے، اور تمہیں ہر کام خاموشی ہی سے کرنا ہے۔ خبردار، کسی ستائش سے نڈھال نہ ہو جانا کہ وہیں سے برائیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، دلوں کو رکھنا بھی ایک عبادت ہے، اس سے گریز نہ کرنا، اور جو دل میں آئے اسے زندہ رکھو۔ ابھی تمہیں قتل کی اجازت نہیں ملی ہے، اس کے لیے تو بڑے مدارج طے کرنے ہوتے ہیں۔ بس اتنی ہی ذمہ داریاں تھیں تمہاری، واپسی میں وہ جگہ چھوڑ دو، اور ضروری نہیں کہ تم اس کا اعلان کرو کہ لوگ معصوم ہوتے ہیں اور عقیدت وسیع، لیکن اس میں کچھ برائیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور تمہیں اس سے گریز کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بس اب واپسی
اور نہ سمجھ پائے ہو تو سمجھا دیا جائے گا کہ ابھی طالب علم ہو اور علم کے سمندر سے ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کر سکے، تاہم جو فرض پورا کر رہے ہو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، سو ملے گا، بس اب جاگ جاؤ۔ مجھے زوردار جھٹکا لگا اور یوں محسوس ہوا جیسے اچانک ہی بلندی سے نیچے گرا ہوں۔ اسی طرح دو زانوں بیٹھا ہوا تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے نہ وہ جھنڈ تھا اور نہ وہ روشنی اور نہ ہی ابدالوں کی محفل، بلکہ جہاں مسجد میں سویا تھا وہی جگہ تھی اور کچھ فاصلے پر اکرام نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر دل و دماغ سنبھالتا رہا، دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور ذہن میں وہ ہدایات تازہ کرنے لگا جو دی گئی تھی۔ یہاں سے روانہ ہونا تھا۔ فیصلہ کیا کہ فجر کی نماز سے فراغت حاصل ہوتے ہی سفر کا آغاز کر دوں گا۔ فجر کی اذان دی تو اکرام جاگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد نمازی آنا شروع ہو گئے، نماز پڑھی اور پھر اکرام کو صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ اکرام، یہاں سے چلنا ہے۔ کہا مسعود بھائی، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ بے شک، لیکن کب؟ اب سے چند لمحات کے بعد۔ اوہ، تیاریاں کروں؟ تیاریاں کیا کرنی ہے، بس اٹھیں گے اور چل پڑیں گے۔ نمازی ایک ایک کر کے چلے گئے اور میں اکرام کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ پھر ایک سمت اختیار کر کے ہم تیز رفتاری سے چل پڑے۔ ذہن آزاد چھوڑ دیا تھا، رفتار تیز تھی، چلتے رہے۔ دوپہر ہو گئی، دھوپ چلچلا رہی تھی، گرمی کے مارے بدن جل رہا تھا، ایسی شدید پیاس لگ رہی تھی کہ چکر آنے لگے۔ پھر یک بیک اکرام نے کہا، وہ مسعود بھائی وہ۔ میں نے اس کے اشارے پر نگاہ دوڑائی۔ بہت دور گہرائیوں میں کچھ درخت نظر آ رہے تھے۔ میں نے ادھر کا رخ کرنے سے اعتراض نہ کیا، لیکن کافی فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ خدا کی قدرت کا تماشا نظر آیا۔ در حقیقت اسے چشمہ حیات کہا جا سکتا تھا۔ بے آب و گیاہ چٹانوں میں انسان سے اللہ کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ ایک چٹان سے چشمہ رس رہا تھا اور پتھریلی شفاف گہرائیوں میں ننھی سی جھیل ہلکورے لے رہی تھی۔ پانی اتنا شفاف تھا کہ تہ کے پتھر تک نظر آ رہے تھے۔ ساتھ میں تاڑ کے درخت اگے ہوئے تھے، پیلے پکے تاڑ کے پھل دور تک زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ اکرام نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اللہ کی ملکیت ہے اور ہمیں اجازت ہے۔ پانی پیا، تاڑ کے پھل کھائے اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ چشمے کے پانی سے چھو کر چلنے والی ہواؤں نے پلکیں جوڑ دی اور سورج ڈھلے تک سوتے رہے۔ اکرام نے بدحواسی سے مجھے جگایا تھا۔ کیا ہوا؟ عصر کی نماز نکل گئی، ابھی وقت ہے۔ ہم نے عصر کی اور کچھ دیر کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، پھر سفر کے لیے تیار ہو گئے، پانی پیا اور چل پڑے۔ دن کا سفر رہ گیا تھا، قصر پوری کی اور آدھی رات تک سفر جاری رکھا۔ اس طرح 4 دن سفر میں گزر گئے۔ 5ویں رات بھی ایک دشت میں قیام کیا تھا، لیکن یہاں سے کوئی میل بھر کے فاصلے پر روشنی نظر آئی اور میں نے اکرام کو ادھر متوجہ کیا۔ اکرام نے ایک درخت پر چڑھ کر دور تک دیکھا، پھر نیچے آ کر بولا، پوری آبادی ہے اور کوئی اچھا خاصا شہر ہے۔ کیسے اندازہ ہوا؟ وہ جو روشنی سامنے نظر آ رہی ہے کس قدر بلندی پر ہے، اس کے پس منظر میں بہت سی روشنیاں جل رہی ہیں۔ آسمان پر دن کا عکس یہاں سے بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ گویا ہماری منزل یہیں آنا تھا ہمیں، شاید، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر اکرام سے پوچھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت ہے؟ کیوں نہیں مسعود بھائی، آؤ پھر اس پھیلی روشنی میں قیام کرتے ہیں، دیکھیں وہاں کیا ہے۔ ہم چل پڑے۔ روشنی ایک خانقاہ کے چراغ کی تھی جو طاق میں جل رہا تھا۔ پہاڑی پتھروں کو چن کر ایک بلند کمرے جیسا بنایا گیا تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ انہی پتھروں کا ایک قد آدم دیواروں والا احاطہ بنایا گیا تھا جس میں کسی انسان کا پتہ نہیں تھا، البتہ کچھ اور چیزیں یہاں موجود تھیں۔ مثلاً ایک سمت پتھروں ہی کو چن کر ایک چبوترا سا بنایا گیا تھا، دوسری سمت چند مٹکے رکھے ہوئے تھے جن میں پینے کا پانی تھا، کیونکہ گلاس اور پانی نکالنے والا برتن بھی وہاں موجود تھا۔ احاطے کی وسعت اچھی خاصی تھی، چند درخت بھی لگے ہوئے تھے جن کی چھاؤں زمین پر پھیلی ہوئی تھی، اور کچھ جھنڈے بھی لگے ہوئے تھے جن سے یہ اظہار ہوتا تھا کہ یہ خانقاہ کسی کا مزار بھی ہے، مگر مکمل ویرانی چھائی ہوئی تھی، کوئی یہاں موجود نہیں تھا، یا اگر کوئی ہوگا تو پھر اس وسیع اور اس کمرے کے اندر ہوگا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہم تو روشنی دیکھ کر چلے آئے تھے، اور اکرام کے بیان کے مطابق دوسری سمت ایک وسیع اور اس آبادی پھیلی ہوئی تھی۔ مدھم مدھم روشنیاں اس آبادی میں زندگی کا پتہ دیتی تھی۔ یہ جگہ خاصی الگ تھلگ تھی اور کسی پہاڑی کٹاؤ کی بلندی پر واقع تھی۔ بستی کے نیچے کی سمت آبادی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اکرام کو دیکھا اور کہا، اکرام، اچھی جگہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں مسعود بھائی، آپ کے کہنے کے مطابق اللہ کی وسیع اور اس زمین پر ہر جگہ اچھی ہے۔
تو بس پھر یہیں قیام کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ آؤ وہ گوشہ اپنا لیں، درختوں کی پناہ میں پہنچ جائیں۔ اکرام نے حسب عادت گردن ہلا دی اور ہم نے ایک صاف ستھری جگہ ڈیرا ڈال لیا۔ وقت گزرتا رہا، سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں اور اکرام اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی آ رہا ہے بھیا، اس نے کہا۔ آنے دو، خدا کے بندے ہی ہوں گے، میں لاپرواہی سے بولا۔ معلوم کیا جائے کون سی جگہ ہے؟ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، صبح سورج نکلے گا، خود بخود پتہ چل جائے گا۔ جو کوئی بھی ہے نہ جانے کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ اکرام خاموش ہو گیا اور ہم انتظار کرتے رہے۔ پھر یک کے بعد دیگرے اوپر آنے والی سیڑھیوں سے چند سر ابھرے۔ مدھم روشنی میں ان کے قد و خال تو واضح نہیں ہو سکے تھے۔ آنے والوں کی تعداد غالباً 7 تھی۔ کوئی سامان اٹھائے ہوئے آ رہے تھے۔ خانقاہ کے دروازے کے بغلی حصے سے گزرتے ہوئے وہ غالباً خانقاہ کے عقب میں چلے گئے۔ ہم خاموشی سے بیٹھے انہیں دیکھتے رہے تھے۔ نہ جانے کیا سامان لدا ہوا تھا ان کے شانوں پر۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ واپس آئیں۔ انتظار کرتے رہے لیکن کوئی واپس نہیں آیا، اور پھر آہستہ آہستہ آنکھوں میں نیند رینگ آئی اور ہم دونوں ہی سو گئے۔ صبح کو معمول کے مطابق آنکھ کھل گئی۔ فجر کی نماز کا وقت قریب آ رہا تھا۔ نماز پڑھ لیں اکرام؟ ہاں مسعود بھیا۔ وضو کا انتظام تھا، نماز پڑھی اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ بڑا سہانا وقت تھا، آسمان سے نور برس رہا تھا، تا حد نگاہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم دونوں اس سمت آ کھڑے ہوئے، یہاں سے گہرائیوں میں بکھرا شہر نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کون سا شہر ہے، معلوم ہو جائے گا، لیکن وسیع ہے اور خوبصورت ہے۔ اوہ وہ دیکھیے، اچانک اکرام نے اشارہ کیا۔ 2 آدمی جو خانقاہ کے بغلی گوشے سے ٹہلتے ہوئے باہر آئے تھے، ہم ان سے زیادہ دور نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، دونوں ٹھٹک گئے، پھر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے۔ جوان آدمی تھے اور آنکھوں میں کسی قدر شبے کے آثار۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا۔ ارے بھائی، نہ سلام نہ دعا، عجیب سوال کیا ہے تم نے، میں نے مسکرا کر کہا۔ اتنی صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور حسن خداوندی دیکھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے ہو؟ دوسرے نے کسی قدر حیرت سے کہا۔ کیا رات کو یہاں رہے ہو؟ پہلا بولا۔ ہاں، مسافر ہیں، سفر کر رہے تھے، روشنی دیکھ کر ادھر آ گئے، پھر یہاں پڑھ رہے۔ کہاں تھے؟ اس درخت کے نیچے۔ کہاں سے آئے ہو؟ جوالا پور سے۔ اس خانقاہ کے بارے میں جانتے ہو؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں، تم پہلے انسان نظر آئے ہو، تم سے یہاں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، پھر ایک بولا، بڑی غلطی کی ہے تم نے یہاں رات گزار کر۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ بہت خطرناک جگہ ہے، مگر ہمارا خیال تو تھا کہ یہ کسی بزرگ کا مزار ہے۔ یہ جھنڈا اور وہ تو ٹھیک ہے، یہ بھورے شاہ کا مزار ہے، لیکن کیا؟ بے وقوفو، یہاں مغرب کے بعد کسی کا آنا منع ہے۔ مغرب سے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد یہاں شیر آ جاتے ہیں۔ شیر؟ ہاں، بھورے شاہ کے غلام احاطے کی صفائی کرتے ہیں، بھورے شاہ کے دربار پر حاضری دیتے ہیں، ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے۔ ایسے میں اگر یہاں انسان موجود ہو تو تم خود سوچو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ خوش نصیب ہو بچ گئے، ورنہ پتہ چل جاتا کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا ہنس پڑا۔ شیروں نے کسی کو ہلاک کیا ہے کیا؟ لوگ تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہیں، دھوپ چڑھے منتیں مرادیں مانگنے آتے ہیں اور دھوپ ڈھلے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ہو تو شیر سے ہلاک کرے، آئندہ یہاں نہ رکنا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ہم خدام ہیں بھورے شاہ کے۔ شیروں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، ہم تو اندر رہتے ہیں، مگر تم بحث کیوں کر رہے ہو؟ دوسرا تیز لہجے میں بولا۔ اس لیے کہ ہمیں تم سے اختلاف ہے۔ کیسا اختلاف؟ شیر اگر یہاں آتے ہیں تو عقیدت مند بن کر، اس وقت وہ شیر نہ ہوتے ہوں گے، بزرگ کے خادم ہوتے ہوں گے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ویسے یہ شہر کون سا ہے؟ اعظم آباد، تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ہاں، معلوم نہیں تھا۔ کیا کہتے ہو اکرام؟ عجیب سی باتیں ہیں، مگر ہمیں کیا؟ نہیں اکرام، اب یہی ہمارا ٹھکانہ ہے جب تک۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اکرام نے چونک کر مجھے دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ عقیدت مندوں نے آنا شروع کر دیا تھا، پھول، ہار، چادریں۔ خانقاہ کا دروازہ کھل گیا، ہم نے بھی اندر موجود مزار کی زیارت کی۔ ایک وسیع قبر بنی ہوئی تھی جو پھولوں اور چادروں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دوپہر کے بعد رش بڑھ گیا، کچھ خوانچے والے بھی آ گئے۔ میری جیب میں 8 روپے موجود تھے، جوالا پور سے نکل آئے تھے، اس لیے خرچ پھر ملنے لگا تھا۔ جو کچھ ملا خرید کر پیٹ بھر لیا۔
यूं पूरा दिन गुजर गया। सरे शाम लोगों ने वापसी शुरू कर दी। कुछ घबराहट सी पाई जाती थी। गालिबन इसी रिवायत का नतीजा था। देखते ही देखते इंसान गायब हो गए, सूरज छुप गया। हमने पुराना ठिकाना संभाल लिया। खानकाह का दरवाजा बंद हो गया, चिराग रोशन हो गया। अब इकराम भी इस माहौल से पूरी दिलचस्पी ले रहा था। रात को अचानक वो दोनों आ गए, पूरे अहाते का चक्कर लगाकर हमारी तरफ आए थे। अरे तुम अभी तक यहाँ मौजूद हो? हाँ भाई, अभी कुछ वक्त यहाँ गुजारेंगे। और हमने जो कुछ कहा था? अल्लाह मालिक है। दोनों कुछ सोचते रहे, फिर वापस पलट गए। लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर आए। एक के हाथ में खाने के बर्तन थे। खानका के मेहमान बने हो तो लो खाना खाओ। जज़ाकल्लाह। मैंने इन्हिराफ न किया। वो खाना रखकर चले गए और हम खाने में मसरूफ हो गए। पानी के बर्तन भी थे। उम्दा खाना था। खूब डट कर खाया, फिर पानी पिया। लेकिन अचानक पानी पीते ही सर बुरी तरह चकराने लगा। अजीब सी कैफियत हो गई थी। हर शय घूमती हुई महसूस हो रही थी। इकराम लंबा हो गया। मैंने इसे आवाज देना चाही, लेकिन जबान साथ न दे सकी। और फिर मैं भी दुनिया व माफिया से बेखबर हो गया। गालिबन सुबह हो गई थी। कुछ रखनों से धूप की लकीरें जमीन को रेत रही थीं और दिन की वजह से इर्द गिर्द का माहौल खूब रोशन हो गया था। मेरी निगाहों ने अतराफ का जायजा लिया। बदन के नीचे खुरदरा संगी फर्श, भूरे रंग की नाहमवार दीवारें थीं। जिन रखनों से रोशनी की लकीरें झांक रही थीं वो बेतरतीब थी, यानी रोशनदार नहीं थे, बल्कि बारीक बारीक दरारें पड़ी हुई थी। साफ जाहिर होता था कि कोई गार है। निगाहों ने अपना काम पूरा किया तो दूसरे एहसासात जागे, और इनमें पहला एहसास ये था कि हाथ पांव निहायत मजबूती से कस कर बांधे हुए थे, और इस तरह कि ये बंदिशें खोली न जा सके। फौरन ही इकराम का ख्याल आया। दीवारें और छत तो देख ली थी, फर्श पर इकराम के तसव्वुर से नजर दौड़ाई तो वो एक दीवार ही से लगा बैठा हुआ नजर आया। मुझसे पहले जाग गया था, मगर जागने की बात कहाँ, इसे तो बेहोशी के बाद होश का नाम दिया जा सकता था। इकराम की सूरत देखते हुए मैंने गुजरे लम्हात पर नजर दौड़ाई, और बाद में साफ जाहिर हो गया कि जो खाना हमें दिया गया था इसमें कोई ख्वाबावर शय मिलाई गई थी। कुछ और पीछे जहन दौड़ाया तो वो लोग याद आए जिन्होंने खाना दिया था। हमारे बारे में उनके सवालात करने का अंदाज मशकूक था, और इसके बाद गालिबन उन्होंने हमारे बारे में फैसला किया था, और इसी फैसले के तहत हमें खानकाह का मेहमान बनाया गया था। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? इकराम भी यकीनन बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ होगा, और खिसक खिसक कर उसने दीवार की पुष्टपनाही हासिल की होगी। मैंने भी अपने हाथों और पैरों को जुम्बिश देकर देखा, और मुझे एहसास हुआ कि मैं भी खिसक कर इकराम के पास पहुंच सकूं। सो मैंने इस पर अमल कर डाला, और चंद लम्हात के बाद इस दीवार से जा लगा। इकराम साकित बैठा हुआ था। इसकी सूरत देखकर मुझे हंसी आ गई, और वो हैरान होकर मुझे देखने लगा। क्या सोच रहे हो? मैंने सवाल किया। बस यही तमाम सब कुछ, और एक और बात भी सोच रहा हूँ। वो क्या? मसूद भाई, अगर इंसान को जिंदगी में कोई ऐसा दुख ना मिल जाए जो इसके दिल को दागदार करता रहे, तो सच्ची बात यह है कि ये जिंदगी जो मैं गुजार रहा हूँ, या अगर आप मुझसे इत्तेफाक करें तो हम गुजार रहे हैं, बुरी नहीं है। अरे अनोखी बात कही तुमने इकराम। यानी ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं तुम्हें पसंद आई? हाँ, अब पसंद आ गई है। कम से कम इसमें लम्हा लम्हा तब्दीलियां तो हैं, तजस्सुस तो है, इनफिरादियत है, खतरा है। बल्कि मैं तो अब सोच रहा हूँ कि जो लोग एक लगी बनती जिंदगी गुजारते हैं, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, दुकान या खेत या किसी भी जगह जहाँ से उन्हें रिस्क हासिल होता है, और इसके बाद वापस घर, यकसानियत होती है जिंदगी में। और ये जिंदगी जिसमें कुछ वक्त मैंने गुजारा है, तवक्को के बरक्स है। इसमें ये नहीं होता कि दुकान पर जाना है, सामान बेचना है, वापस आ जाना है, दफ्तर जाना है, फाइलों में वक्त गुजारी करनी है, घर का रुख करना है। बल्कि इसमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, और जब कुछ हो जाता है तो वो बड़ा लुत्फ देता है। बड़े फलसफी बने हुए हो इस वक्त। हाथ पाँव नहीं देख रहे? देख रहे हैं, लेकिन लुत्फ आ रहा है ये सोचकर कि हुआ क्या है, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया है, और ये कौन सी जगह है। इकराम के लहजे में दर हकीकत जरा भी खौफ का एहसास नहीं था, और जाहिर हो रहा था कि वो इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है। मैंने एक सिमत कुछ आहटे सुनकर कहा, लो बताने वाले आ गए। बताने वाले दो अफराद थे। दराज कामत कद, गेरवा रंग के कपड़े पहने हुए, बेहतरीन जिसामत के हामिल और करख्त चेहरों वाले एक दूसरे से अंदर आ गए थे और हमारे पास आ खड़े हुए थे। दोनों कड़वी निगाहों से हमें घूरने लगे। मैंने कहा, भाई, बाकी तो जो कुछ है वो आप बेहतर जानते हैं, अलबत्ता एक ज्यादती जरूर हुई है हमारे साथ।
فجر کی نماز قضا کرا دی آپ نے، اور اب تو سورج اتنا نکل آیا ہے کہ زیادہ شریف بننے کی کوشش مت کرو۔ جو کچھ تم سے پوچھا جائے اس کا جواب دو، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاؤ گے، سڑکوں پر گھسیٹتے پھرو گے۔ دوستانہ مشورہ ہے تمہارے لیے کہ تم سے جو کچھ پوچھا جائے بالکل سچ اور صاف بیان کر دو۔ ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن آپ لوگ بھی وعدہ کریں کہ ہمارے کہے کو سچ سمجھیں گے۔ اس کا تو پتہ چل جائے گا، زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرنا۔ چلیے، یہ بھی وعدہ ہے کہ زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ خدا کے فضل سے انسان ہیں، مسلمان ہیں، مسافر ہیں، بس نہ اس سے آگے کچھ نہ پیچھے۔ ایک جملہ بھول گئے، ان میں سے ایک نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ بھلا وہ کیا؟ CID والے ہیں، وہ شخص بولا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مسافر ہیں اور یہ جانے بغیر اس طرف نکل آئے تھے کہ یہ کون سا شہر ہے۔ یہیں آ کر پتہ چلا، جنگل کی جانب سے ادھر پہنچے تھے، خانقاہ کا پہلا چراغ نظر آیا سو اسی جانب چل پڑے۔ اس سے پہلے کبھی نہ اس شہر میں آئے نہ بھورے شاہ کے مزار پر۔ بکواس مت کرو، جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا تعلق CID سے ہے۔ ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، تو جھوٹ نہیں بولے، لیکن آپ اپنے وعدے پر پورے نہیں اتر سکے۔ اب اس کے بعد آپ کو آزادی ہے کہ جس طرح چاہیں ہمارے بارے میں تصدیق کریں۔ جھوٹ نکلے تو قابل سزا ہوں گے ہم، اور سچ نکلے تو ہمیں رہائی دے دیجیے۔ رہائی کی بات کر رہے ہو؟ یہاں سے زندہ نہیں جا سکوگے تم، سمجھے؟ تقدیر موت کے لیے جگہ متعین کرتی ہے، اگر باری تعالیٰ نے یہی جگہ ہماری موت کے لیے منتخب فرمائی ہے تو آپ بھی ہمیں معاف کرنا چاہیں تو نہ کر پائیں گے۔ موت برحق ہے بھائی، بھلا اس سے کیا ڈرنا؟ دیکھو، ابھی تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کی جا رہی، تمہارا فیصلہ بابا بھورے شاہ کریں گے، وہ موجود نہیں ہے، آ جائیں گے تو تمہارے بارے میں انہیں بتا دیا جائے گا۔ البتہ ایک بات ہم ضرور بتا دیتے ہیں، ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ تمہارا تعلق CID پولیس سے ہے یا نہیں، اور بابا بھورے شاہ کا ایک اصول ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ مہربانی کرنا چاہیں اور اس کے باوجود وہ ان سے جھوٹ بولے تو پھر وہ اسے زندہ نہیں چھوڑتے، اپاہج کر دیتے ہیں، تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی یا ہاتھ پاؤں توڑ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد تمہیں مزار سے دور پھینکوا دیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ پاؤ گے کسی سے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا۔ خیر، اس بات کو چھوڑیے، لیکن کیا آپ یہ بات بتائیں گے ہمیں کہ مزار پر CID والوں کا کیا کام ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ کو شبہ کیسے ہوا ہم پر کہ CID والے ہیں؟ یہاں بھلا کون کیا کھوج کرنے آ سکتا ہے؟ یہ تو روحانیت کا معاملہ ہے، یہاں لوگ نیکیوں کے لیے تو آ سکتے ہیں، بھلا CID والے یہاں کیا پتہ چلانے آئیں گے؟ میں نے کہا نا، چالاک بننے کی کوشش نہ کرو، سمجھے؟ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، حالانکہ اصولی طور پر کھولے نہیں جانے چاہیے، پیر بندھے رہیں گے تاکہ تم بھاگ نہ سکو۔ یہ بھی ایک حماقت کی بات ہوگی، کیونکہ پیر تم اپنے ہاتھوں سے کھول سکتے ہو، لیکن یہاں تمہیں ہمارے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی۔ پیروں کی رسی کھلی پائی گئی تو تمہارے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، سمجھے؟ جب تک بابا بھورے شاہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دے، اسی جگہ بندھے رہو گے۔ ہاتھ اس لیے کھولے جا رہے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام کر سکو۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے لیے ناشتہ پہنچ جائے گا، کھانا پینا اور یہی لوٹے لگانا۔ خبردار، یہاں سے باہر نکلنے کا وہی ایک دروازہ ہے، دروازے کے آگے ایک چھوٹی سی سرنگ ہے اور اس سرنگ کے دوسرے حصے پر زبردست پہرا موجود ہے۔ پہرے دار یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم سرنگ کے دہانے تک کیسے پہنچے، انہیں جو ہدایت ملی ہے اس پر عمل کریں گے۔ بس اتنی ہی بات کرنی تھی تم سے، چلو رسیاں کھول دو۔ ہمارے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ میں نے گردن خم کر کے کہا، بہت بہت شکریہ بھائی، ہم سے آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ کیا کیا نام ہے تمہارے؟ میرا نام مسعود احمد ہے۔ میرا نام اکرام احمد ہے۔ اور تمہارا تعلق جوالا پور سے ہے؟ ہاں، جوالا پور سے بھی ہے۔ ان دونوں نے میرے اس بھی پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، خاموشی سے کھولی ہوئی رسیاں اٹھا کر باہر نکل گئے تھے۔ میں اور اکرام اپنی کلائیاں مسل رہے تھے، جن پر بندے ہونے کی وجہ سے خاصے گہرے نشان بن گئے تھے۔ اکرام کے بارے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب اس کے اندر بے حد پختگی پیدا ہو گئی ہے اور وہ کسی بھی قسم کے حالات سے گھبراتا نہیں ہے۔ کلائیوں کی سوزش جب ختم ہو گئی تو اکرام نے مجھ سے کہا، کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں مسعود بھائی؟ ابھی اس پر غور ہی نہیں کیا اکرام، مجھے تو کچھ اور لگتا ہے۔ کیا؟ یہ خانقاہ ڈھونگ ہے اور ہو سکتا ہے یہ قبر بھی جھوٹی ہو۔ ایسی داستانیں اکثر سنی ہیں، اس قسم کے جعلی مزارات بنا لیے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بہت سی برائیاں کی جاتی ہیں، معصوم اور سادہ لوح انسانوں کو جال میں پھانس کر ان سے چڑھاوے وصول کیے جاتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، مجھے تو اسی وقت شبہ ہوا تھا جب ہمیں شیر کی کہانی سنائی گئی تھی۔ بلا شبہ
بزرگان دین کا ایک مرتبہ ہوتا ہے اور وہاں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اس طرح اس کی پبلسٹی نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ ان لوگوں کو بھی نہیں بھول سکے ہوں گے جنہیں ہم نے رات کی تاریکی میں سامان اٹھا کر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ چکر ضرور چل رہا تھا، یہاں کوئی جرم ہو رہا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اگر ہمارے سپرد اس جرم کی بیخ کنی کی گئی ہے تو ہم اپنا فرض پورا کریں گے۔ آئندہ ارادہ کیا ہے؟ اکرام نے پوچھا اور میں مسکرا دیا۔ میں نے کہا، ارادہ یہ ہے کہ پاؤں کی رسی کھولنے کی کوشش نہیں کریں گے، دیکھتے ہیں کہ بھورے شاہ صاحب، ارے ہاں ایک بات بتاؤ، یہ مزار بھورے شاہ کا تو ہے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ بھورے شاہ آ کر فیصلہ کریں گے، گویا صاحب مزار زندہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جلد بازی میں کہہ گئے ہیں شاید، ویسے اب ہم ان کے قبضے میں ہیں، ہم سے انہیں خطرہ بھی تو نہیں ہوگا۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے، اپنے اپنے طور پر سوچ رہے تھے۔ پھر ہمیں ناشتہ دے دیا گیا، مکئی کے آٹے کی موٹی موٹی روٹیاں اور ان مکھن کے لوندے رکھے ہوئے، ساتھ ہی چھاچھ کے 2 بڑے بڑے گلاس۔ ناشتہ تو واقعی بہت عمدہ تھا، لطف دے گیا۔ بڑے عرصے کے بعد ایسی کوئی چیز کھائی تھی۔ اکرام بھی پوری طرح لطف اندوز ہوا، البتہ اس نے کہا، ناشتہ بہترین ہے لیکن اسے ہضم کرنے کے لیے تھوڑی سی چہل قدمی ہونی چاہیے۔ نہیں، ایسے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غالباً وہاں دوپہر کے کھانے کا رواج نہیں تھا یا پھر میزبانوں نے زحمت اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، چنانچہ دوپہر یوں ہی گزر گئی۔ ویسے بھی ناشتہ دیر سے ہضم ہوا تھا، شام کو 5 بجے کے قریب ہی بھوک لگ گئی تھی۔ 6:30 بجے غار میں کوئی روشنی لے کر پہنچ گیا، دیے تھے جو شاید سرسوں کے تیل سے جلائے گئے تھے۔ دیے غاروں کے ابھرے ہوئے پتھروں پر رکھ دیے گئے، اوپر سے روشنی بخشنے والے چراغ تاریک ہو گئے تھے اور اب یہ سرسوں کے تیل کی روشنی والے چراغ غار کی دیواروں کو مدھم سی پیلاہٹوں کا شکار کر چکے تھے۔ آنے والے وہیں کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد ایک شخص اسی دروازے کے اندر داخل ہوا، یہ بھی اچھے تنوتوش کا مالک تھا، اس کے ساتھ آنے والے مشلے اٹھائے ہوئے تھے۔ سیاہ لمبے لبادے میں ملبوس شخص جس کے بال شانوں سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے ہمارے سامنے پہنچ گیا۔ 2 آدمیوں نے ہماری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کر دیا تھا۔ غار میں 6-7 افراد موجود تھے۔ آنے والے نے مشل بردار کے ہاتھ سے لی اور ہمارے چہرے کے قریب کر کے ہمیں غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اور تم کہتے ہو تمہارا تعلق CID سے نہیں ہے؟ نہیں پیر صاحب، ہم تو غریب مسافر ہیں جو ادھر سے گزرتے ہوئے اس مزار کو پناہ گاہ سمجھتے ہوئے ادھر آ گئے۔ میں پیر نہیں ہوں، خبردار جو اس کے بعد تم نے مجھے پیر کہا، میں تو ایک گنہگار انسان ہوں، بدترین کردار کا مالک، ایک ذلیل ترین انسان۔ اس کے بعد مجھے پیر بزرگ کہہ کر مخاطب مت کرنا، یہ لوگ مجھے بابا بھورے شاہ کہتے ہیں، میں وہ بھی نہیں ہوں، یہ نام میں نے مجبوراً قبول کیا ہے، مگر چھوڑو، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تم سے کہا گیا تھا کہ رات کو مزار پر رکنے کی کوشش مت کرنا، تم نے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ ہمارا یہاں اس شہر میں کوئی شناسہ نہیں ہے، نہ کوئی ٹھکانہ، کچھ وقت یہاں گزارتے، اپنا کھاتے پیتے، پھر یہاں سے آگے بڑھ جاتے، بلکہ کسی مزار پر قیام تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا محبوب مشغلہ ہے، بس یوں ہی آوارہ گرد پھرتے ہیں، کبھی کہیں جا پڑتے ہیں، کبھی کہیں، نہ کوئی گھر ہے نہ بار ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر جھوٹے نکلے تو آپ اپنے اصولوں کے مطابق عمل کیجئے، ہم اسے اپنی تقدیر سمجھ لیں گے۔ عجب لیچڑ آدمی ہو تم لوگ، پڑھے لکھے ہو؟ جی تھوڑے بہت۔ شامی، اگر یہ پڑھے لکھے ہیں تو کیوں نہ انہیں عرضیاں لکھنے پر لگا لیں، بھاگ تو سکیں گے نہیں، اندازہ لگائیں گے کہ ان کے بارے میں غلط لوگ نکلے تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ عرضی لکھنے والوں کی بڑی پریشانی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ مشکل مجھے اسی کام میں پیش آتی ہے۔ جو حکم بڑے بابا، جیسا آپ کہو۔ جس شخص کو شامی کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا اس نے کہا، ٹھیک ہے سنو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو خاموشی سے یہاں بیٹھ کر عرضیاں لکھا کرو، یہ لوگ تمہیں بتا دیں گے کہ عرضیاں کیسے لکھی جاتی ہیں، بعد میں بھروسے کے آدمی ثابت ہوئے تو بڑا مقام دیا جائے گا، دوسری صورت میں ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تمہارے بارے میں تصدیق نہ ہو جائے کہ تم CID کے آدمی نہیں ہو، بھوکے پیاسے مرو گے یہاں پر۔ تم اگر انسان بن کر رہنا چاہتے ہو تو یہاں تمہیں جو کام بتایا جائے اسے سر انجام دو، 2-3 وقت کا کھانا، چائے، ناشتہ سب مل سکتا ہے، اور تمہارا کام پسند آ گیا تو نوکری مستقل بھی ہو سکتی ہے، معاوضہ جو مانگو گے مل جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے۔ میں نے سنجیدہ نگاہوں سے اس بڑے بابا کو دیکھا جو بھورے شاہ کہلاتا تھا، فی الحال اس سے تعاون کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ میں نے گردن خم کر کے کہا، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی، بس شامی تم اس کے انچارج ہو، ان دونوں کا خیال رکھو گے، اور سنو، میرے اصول جانتے ہو، شیر کی نظر رکھنا ان پر، لیکن کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہو،
اور جو آسانیاں کسی انسان کو دی جا سکتی ہیں وہ انہیں دی جائیں، اور یہ اگر ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو جس چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں اس سے ان کو محروم کر دینا، میرا مطلب ہے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں۔ وہ شخص یہ کہہ کر تیزی سے واپس مڑا، بڑا پھرتیلا معلوم ہوتا تھا۔ باقی لوگوں کو اس کے پیچھے دوڑنا پڑتا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد غار پھر خالی ہو گیا۔ پیلی روشنی میں غار کا ماحول بے حد پر اسرار نظر آ رہا تھا۔ اکرام بھی بالکل خاموش تھا، مگر جب یہ خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے اسے توڑا۔ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو اکرام؟ بڑے بابا، اکرام نے ہنس کر کہا۔ تمہیں اس کے وہ الفاظ یاد ہیں؟ کون سے؟ جب میں نے اسے پیر کہا تھا؟ ہاں یاد ہے، ساری باتیں انوکھی ہیں۔ اور مسعود بھائی یہ عرضیاں کیا ہیں؟ وہی لوگ بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ چلیے، کیا فرق پڑتا ہے، 3 وقت کے کھانے کا تو وعدہ کیا ہے، اکرام نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں سوچ میں ڈوبا رہا۔ ایک یقین دل کو تھا، جہاں میرے قدم پہنچتے تھے بے مقصد نہیں ہوتے تھے۔ روانہ ہونے سے قبل ہدایت کر دی جاتی تھی کہ جانا ہے۔ اس بار بھی ہدایت ملی تھی اور جو کچھ کہا گیا تھا مجھے یاد تھا۔ چنانچہ اب یہاں آیا تھا۔ وہ نئی اور انوکھی دنیا تھی، مگر دلچسپی سے خالی نہیں تھی۔ نماز کے اوقات کی پریشانی کے علاوہ اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دوسرے دن ان عرضیوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ شامی کو ہمارا انچارج بنایا گیا تھا۔ وہی ہمیں لے کر ایک اور غار میں پہنچا تھا۔ یہاں ایک موٹا قالین بچھا ہوا تھا جس پر 2 ڈیسک رکھے ہوئے تھے۔ کاغذ قلم کا معقول انتظام تھا۔ سامنے دیوار میں ایک لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا۔ ہمیں قالین پر بٹھایا گیا۔ شامی بولا، دیکھو، شام 4 بجے سے 6 بجے تک تمہیں اس لاؤڈ سپیکر سے آوازیں سنائی دیں گی۔ عورتوں کی آوازیں بھی ہوں گی، مردوں کی بھی۔ وہ اپنا نام پتہ بتائیں گے، پھر منت مانیں گے، دل کی مرادیں بتائیں گے۔ جو کچھ وہ کہیں گے تمہیں اس میں سنائی دے گا۔ تم دونوں ان کے نام پتے اور جو کچھ بھی وہ کہیں کاغذ پر لکھ لینا۔ ہر عرضی کو الگ الگ کر کے رکھنا، بڑا بابا انہیں دیکھے گا۔ ایک کام کرنا ہے تمہیں شامی۔ ہاں بولو، اس نے کہا۔ کسی بھی قسم کی ایک گھڑی ہمیں چاہیے۔ کیوں؟ نماز کے وقت کے لیے پریشانی ہوتی ہے، غار میں پتہ نہیں چلتا۔ مل جائے گی۔ اور کچھ؟ وضو وغیرہ کے لیے پانی بھی درکار ہوگا، اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ بس تمہارا شکریہ، میں نے کہا۔ ہمارا کام اسی دن سے شروع ہو گیا تھا۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اکرام نے کہا۔ کچھ سمجھے مسعود بھائی؟ ہاں اکرام، وہی تمام تر انسانی کمزوریاں اور ان سے فائدہ اٹھانے والے ان لوگوں نے بھورے شاہ کے نام پر ایک جعلی مزار بنا لیا ہے۔ لوگ منتیں مرادیں مانگتے ہوں گے اور ان لوگوں کا کاروبار چل رہا ہوگا۔ ویسے بڑے ظلم کا کام ہے مسعود بھائی۔ انسان اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں بے بس ہو کر ایسی باتوں کا سہارا لیتا ہے اور جھوٹے دلاسوں میں کھو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ انہیں بلانے تو نہیں جاتے ہوں گے، خود ہی یہاں یہ سب آتے ہیں، اور ان چالاک انسانوں نے انہیں احمق بنانے کے لیے سارا کھیل رچا رکھا ہے۔ کیا کہا جائے، غلطی کس کی ہے، لیکن کیا آپ کا ضمیر اس چیز کو قبول کر لے گا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجبوریوں کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو اکرام؟ اگر ہم یہ نہ کریں تو تمہارا کیا خیال ہے، یہ لوگ ہمیں آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ اکرام نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ لازمی امر ہے، جو لوگ یہاں آتے ہوں گے وہ مصیبتوں کے شکار ہوتے ہوں گے۔ مصیبتوں کا حل وہ انہی ذرائع سے چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ بزرگان دین صرف دعائیں ہی کر سکتے ہیں اللہ سے ان کے لیے، اور ہر دعا پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر ان چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل کسی طرح اگر میرے علم میں آ جائے تو میں اس چالاک شخص کو یہی بتا دوں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ کیا اچھا ہو کہ اگر کسی طرح مشکل میں گھرے انسانوں کو ان کی مشکلوں کا حل مل سکے۔ بس ایک احساس دل میں آیا تھا۔ وقت ہو گیا، شامی نے مجھے گھڑی لا کر دے دی تھی، اور ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر ان لوگوں سے تعاون کیا جائے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر ہی رہے گا۔ وقت مقررہ پر شامی نے ہی آ کر مجھے ہوشیار کیا، کہنے لگا، بس اب سے چند لمحات کے بعد آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، خبردار ہوشیاری سے اپنا کام سر انجام دینا۔ میں نے اکرام کو بھی ہوشیار کر دیا۔ 2 آدمیوں کو اس لیے متعین کر دیا گیا تھا کہ اگر ایک سے سننے میں کچھ غلطی ہو جائے تو دوسرا اس غلطی کا ازالہ کرے۔ لاؤڈ سپیکر پر کھرکھراہٹیں سنائی دینے لگیں، پھر رونے کی آواز ابھری۔ کوئی مرد ہی تھا، زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں اور اکرام اس آواز کو سننے لگے، پھر اس شخص کی رندھی ہوئی آواز ابھری، یا درویش یا ولی، اکیلا بیٹا ہے میرا، بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا، بچا لو اسے ولی، بچا لو میرے بچے کو ولی، وہ ڈائن کھا گئی اسے، وہ ڈائن اسے کہیں کا نہ چھوڑے گی، بچا لو اسے ولی، بچا لو اسے۔ میرا نام شاکر علی ہے اور میں یہیں اسی بستی میں رہتا ہوں، اکیلا بیٹا ہے میرا،
شادی کر دی تھی میں نے اس کی، وہ پاپی عورت جو اس کی بیوی بن کر آئی تھی اسے کھا گئی، کہیں کا نہ چھوڑا اسے، نہ جانے کیا کیا تعویذ گنڈے کرا دیے ہیں، اس لیے سوکھتا جا رہا ہے اور اب پلنگ سے لگ گیا ہے۔ میرے بیٹے کا نام ناصر علی، ولی رحم کر دو، وہ جادو کے زیر اثر ہے، یہ جادو توڑ دو اس کا۔ میں کسی کی دشمنی نہیں چاہتا، بس میرے بیٹے کی زندگی مجھے مل جائے، ولی اسے معاف کر دو، اسے بچا لو۔ وہ شخص زار و قطار روتا رہا، پھر ایک اور آواز سنائی دی، چلو وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا ہے، تمہیں فوراً باہر نکل جانا ہے۔ میرا خیال رکھنا ولی، اگر میرا کام ہو گیا تو چادر چڑھاؤں گا، لنگر کروں گا، مزار کے لیے 10,000 روپے دوں گا، ولی میرا یہ کام کرا دو۔ جاؤ بھائی جاؤ، اب دوسرے کی باری ہے۔ میں نے اور اکرام نے شاکر علی کا نام اور اس کی مشکل لکھ لی تھی اور دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ اکرام نے مجھے دیکھا تھا، شانے ہلائے تھے، پھر ایک دوسری آواز ابھری، ہمارا نام پاروتی ہے، بھورے مہاراج، بستی چنار پور کے رہنے والے ہیں ہم۔ کیتھو رام نے کہا تھا کہ تم ہندو مسلمان سب کے کام آؤ ہو۔ ہمارا پتی بوگھندر ناتھ مایا جال میں پھنس گیا ہے، ایک سسری بیسوا اس کے پیچھے لگ گئی ہے، جان کو اٹک گئی ہے وہ اس نے پتی چھین لیا ہے ہمارا۔ بھگوان کی سوگند بڑا پریم کرتا تھا ہم سے، پریم کر کے ہی شادی کی تھی اس نے ہم سے، مگر وہ نرکنی اب اسے ہمارے پاس نہ آنے دیوے ہے۔ ہم ہتیا کر لیں گے مہاراج، نہ چاہے ہمیں دھن دولت ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں گے، ہم کو ہمارا پتی دلوا دو، ہمارا پتی دلوا دو، منہ مانگا دیں گے، جو مانگیں گے دیں گے، دیا کرو ہم پر مہاراج، دیا کرو۔ چلو بہن اب دوسرے کی باری ہے، آواز آئی، دیا کرو ہم پر مہاراج، دیا کرو۔